बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आज के सेशन में काबिल एहतराम पैनलिस्ट्स और मेहमानान गिरामी को खुशामदीद कहता हूँ। ये पैनलिस्ट जिन मोहतरम शख्सियात के बारे में बात करेंगे, गालिब का एक शेर है, उसका एक मिसरा इस्तेमाल करूँगा चूँकि दूसरे से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। वो कहते हैं कि तूने वो गंज हाय गरम आया क्या किए। जहाँ तक बलूचिस्तान की खाक, बलूचिस्तान की धरती का ताल्लुक़ है, तो इस धरती ने अपने प्यारों को, अपने बेटों को बहुत मोहब्बत के साथ अपनी आगोश में ले लिया है। और आज हम उन नाबग़े रोज़गार बड़ों से नई नस्ल को मुतारिफ़ कराएंगे, और जो लोग हमारे साथ के, हमारे एज ग्रुप के हैं, वो सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं इन सब को। अताशाद ने कहा था कि मेरी ज़मीं पर एक कटोरे पानी की कीमत 100 साल वफ़ा है। आओ हम भी प्यास बुझाएं, ज़िंदगियों का सौदा कर लें। आज यहाँ बैठे हुए मैं सोचता हूँ कि आज भी मेरी धरती पर एक कटोरे पानी की कीमत 100 साल वफ़ा ही है। ये बेवफ़ाई कहाँ से आई? इसका जवाब किसी और से मांगिएगा। हम आज भी उस वफ़ा के अलमबरदार हैं। हम आज भी उसी धरती के लिए उतना ही प्यार रखते हैं। कहा गया है कि जी इस सेशन को ज़रा तेज़ी से शुरू किया जाए, इसलिए कि वक्त कम है। बलूचिस्तान की शख्सियत पर बोलने के लिए पूरा दिन चाहिए वहीद नूर साहब हमें, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि उसी पॉइंट में रहते हुए, उसी वक्त के उसी धारे में रहते हुए हम इसको ख़त्म करें। आज के हमारे सबसे पहले पैनलिस्ट हैं अब्दुल सबूर बलूच साहब। ये बात करेंगे जिस शख्सियत के बारे में अब दिल नहीं चाहता कि आगे बढ़ा जाए, मुबारक काजी। अगर मैं बचा तौर पर अपने दिल की बात करूं तो मुबारक काजी बलूचिस्तान की शायरी, बलूची शायरी की रूह है। मुबारक काजी बलूचिस्तान का दिल है। मैं चाहूँगा सबूर साहब से कि वो अपना मकाला पढ़ेंगे या उस पर बात करेंगे। ओवर टू यू सबूर। बहुत शुक्रिया सरवर जावेद साहब। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मकाला तो लिख के मैं नहीं लाया हूँ, अलबत्ता सूरत-ए-हाल ये थी कि पैनल डिस्कशन की सूरत-ए-हाल है, तो मैं उसी हवाले से अलबत्ता मुबारक काजी के चंद अशार ज़रूर मैंने लिखे हैं। तो पताइत जमरां ग्वाता वती कंत परंगें दिल चो तुर्का लाडू की कंत मंचिंचो पीरो ज़ियारत मासगी कोत भले तेपलें दिलिंत नासरपदी कंत कदी बीत कंबरे पैमा तमरदें बलूचिस्तान दिगा बच्चे वदी कंत तो मुब्ता काजिया डोबारे परचा आगा इंसान पदरे चिन रदी कंत। मैं मशकूर हूँ आर्ट्स काउंसिल के दोस्तों का कि उन्होंने मुझे मदऊ किया और मुबारक काजी जैसी शख्सियत पे बात करने का मौका दिया। इसके लिए मैं यकीनन उनका मशकूर हूँ। लेकिन जिस तरह सर आप बता रहे थे, इसी तरह मैं भी यही समझता हूँ कि जिन शख्सियत को इस सेशन के लिए चुना गया है, ये 1 घंटे का सेशन उनकी एक झलक भी, इन शख्सियत की एक झलक भी नुमायाँ नहीं कर सकती।
بلکہ تھوڑی بہت اس کی ایک انٹروڈکشن ہو سکتی ہے. لیکن ایک جو میں چاہوں گا کہ آرٹس کونسل کے دوستوں کو، یہ جو ہمارے چند شخصیات ہیں جو فوت ہوئے ہیں، مردہ پرستی تو کی چھاپ تو ہم پہ لگ گئی ہے، لیکن یہاں ایسے شخصیات ہیں جو زندہ ہیں، اور ان پہ ایسے پروگرام کا انعقاد یا ان کی شخصیات پہ بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو انہیں بھی کسی سیشن میں، شاید اگلے کسی پروگرام میں، ایوب بلوچ جیسے شخصیت، ڈاکٹر نعمت اللہ گجکی جیسی شخصیت، یا صورت خان مری جیسی شخصیت، یا اس طرح کے بہت سارے دوسرے ہمارے بزرگ ہیں، ان کی شخصیت پہ بات کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اور جس یونیورسٹی کے احاطے میں ہم بیٹھے ہیں، یقیناً ایوب بلوچ صاحب کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے اسے آگے بڑھانے میں. تو میرا ریکویسٹ یا میری درخواست کہ زندوں پر بھی اسی طرح کے پروگرام کا انعقاد کیا جائے. قاضی صاحب کو میر ساگر بہت خوبصورتی سے ترجمہ کرتے ہیں. وہ ہیں بھی خود اچھے شاعر. نہیں آساں کسی کا آدمی ہونا، کھلونا کاش ہوتا میں، نہ کر پاتا اگر کچھ تو کسی بچے کے اونٹوں پر ہنسی بن کر اتر آتا، کسی ننھے کے بہلانے کے کام آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو روایتی انداز ہوتا ہے لوگوں کو، یا اپنے شعراء کو، یا اپنے فکشن رائٹرز کو کسی مغربی مفکر کے ساتھ اس کا ہم پلہ قرار دینے کی جو روایت ہے، میں قاضی کو شیلے بائرن یا کیٹس کا ہم پلہ یقیناً نہیں کہوں گا. اس لیے نہیں کہوں گا کہ مبارک قاضی کی اپنی شخصیت، اگر ہم بلوچی لٹریچر کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی اپنی شخصیت ان سے بہت اونچا ہے، بہت بالا ہے. تو یقیناً میں اس روایت کی نفی کروں گا اور یہ نہیں کہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ مبارک قاضی ایک عہد ہے ہمارا، جیسے سید ظہور شاہ ہاشمی، عطا شاد، گل خان نصیر اور ان کے رفقا لے کے آگے بڑھتے ہیں. یہیں سے بلوچی شاعری میں ایک یو ٹرن آ جاتا ہے، اور جدید بلوچی شاعری ایک ٹریک پہ ہو کے آگے بڑھتا ہے. لیکن بلوچی شاعری کو بوسٹ اس وقت ملتی ہے جب مبارک قاضی اور ان کے حلقہ احباب، جس میں رزاق نادر ہے، غوث بہار ہے، ڈاکٹر فضل خالق ہے، اور دوسرے بہت سارے، اللہ بخش بزدار ہے، اس کے علاوہ بہت غلام حسین شوہاز ہے، اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے دوست ہیں. یہ جب انٹری دیتے ہیں، یہ جب پتھر پھینکتے ہیں، تو ایک لہر بلوچی شاعری میں آ جاتی ہے. اور یقیناً جو پہلے عہد کے جدید شعراء ہیں، میں جو 3 پلر اکثر کہتا ہوں، سید ہاشمی اور گل خان نصیر اور عطا شاد کو، یہاں پہ لیڈ کر رہا ہے مبارک قاضی سارے سلسلے کو. وہاں پہ جہاں عطا شاد یا گل خان سے شروع ہو کر جی آر ملا اور بشیر بیدار تک صورتحال ختم ہو جاتی ہے، تو اس تسلسل کو جب مبارک قاضی کے ادوار سے دور سے یا عہد سے لے کر آگے بڑھتا ہے، تو اس میں پھر کوئی بریک نہیں آتا، اس میں کہیں کوئی خلا پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تسلسل آج تک جاری ہے، جس کی واضح مثال صادق مری صاحب ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہی سلسلہ ہے جو وہ چلا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں. کسی ساحل کنارے 2 لکیریں کھینچ لیں، کسی ساحل کنارے 2 لکیریں کھینچ لیں ہم تم ایک تصویر مٹی سے بنا لینا، پرانی نظم لکھوں گا میں لہروں سے، ہواؤں کو تم اپنی یاد کے چادر میں بھر لینا، چراغوں کو میں اپنے درد کا مؤنس بنا کر ساتھ چل دوں گا. یہی بس 4 دن کی عیش و عشرت ہے، یہی اپنی خزاں ہے اور پھولوں کی یہی رت ہے، یہی دوزخ ہے جنت بھی، یہی اپنی مسافت ہے، یہی ہے زندگی اپنی. مبارک قاضی کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ الفاظ کا جو چناؤ کرتے ہیں، یا اپنے خیالات اور اظہار کا جس انداز میں، جس پیرائے میں بیان کرتے ہیں، وہ سادہ سے عام فہم سے ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مبارک قاضی سادہ نہیں، عام فہم نہیں، لیکن وہ اپنے ابہام میں مصنوعی وہ جو آرٹیفیشل ہوتا ہے ایک ابہام، اس کی طرف یقیناً نہیں جاتا.
اس کا ابہام بھی نیچرل ہے. وہ جس ابہام کی بات کرتے ہیں وہ ابہام بھی نیچرل ہے. آزمانا جمرانی چاپو چوگانت پدا, آزمانا جمرانی چاپو چوگانت پدا, موسم دل یک دگا تو پانیا مانت پدا. جو میں سمجھتا ہوں کہ اس عہد میں, جس عہد میں مبارک قاضی صاحب لے کے آگے بڑھے تھے, اور ابھی تک بلوچی ادب میں یا بلوچی شاعری میں جس کو سب سے زیادہ سنا گیا, جس کو سب سے زیادہ گایا گیا, یا جس کو سب سے زیادہ پڑھا گیا, وہ مبارک قاضی ہی ہیں. یقیناً اس کی شاعری بلوچستان کی نہ صرف ثقافتی عکاسی کرتی ہے بلکہ بلوچستان کی معاشی, بلوچستان کی سیاسی, بلوچستان کی تاریخی, ان تمام صورتحال کو اس نے اپنے شاعری میں سمویا ہوا ہے. تو اس حوالے سے وہ جو احساسات اپنے بیان کرتے ہیں شاعری میں, تو یقیناً جب وہ بلوچ کی بات کرتا ہے یا بلوچستان کی بات کرتا ہے یا تاریخ کی بات کرتا ہے یا اپنے سماج کی بات کرتا ہے, تو اس کے احساسات کے ساتھ ساتھ یقیناً ان کے جذبات بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو مبارک قاضی کی شاعری کا ایک بڑا حصہ یقیناً احساسات تک ہے, لیکن جذبات بہت سارے جگہوں میں حاوی ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جب اس کے بیٹے کو شہید کیا جاتا ہے تو یہاں سے مبارک قاضی کی صورتحال یا اس کی شخصی صورتحال ہے یا اس کی جو نفسیاتی صورتحال ہے یا جو اس کی شخصی صورتحال ہے, تو اس میں کچھ عجیب قسم کا ٹھہراؤ آ جاتا ہے. تو بہرحال مبارک قاضی ابتدا سے ہی ایک زمانے میں وہ کہتا تھا, ایک اس کی نظم کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ایک والد کسی دیار غیر میں ہیں اور ان کا بیٹا اپنے باپ کو فرمائشی ایک خط لکھ رہا ہے کہ دیار غیر سے جب بھی آؤ گے تو میرے لیے کوئی قلم نہیں لانا, میرے لیے کوئی کتاب نہیں لانا, میرے لیے کوئی ریڈیو نہیں لانا, میرے لیے کوئی گھڑی نہیں لانا, میرے لیے کوئی ٹیپ ریکارڈر نہیں لانا, یا میرے لیے کوئی VCR نہیں لانا. اس دفعہ جب بھی تم آؤ گے تو میرے لیے ایک کلاشنکوف لانا. تو یہ اس کے بعد یہ زیرنوشت میں, اس کے بعد جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو ایک یو ٹرن آ جاتی ہے کہ ہم سفر ماہو موسم بدل بتگن تو ہوں تیرو تو پنگے توارا شموش. لیکن یہ یو ٹرن کے بعد فوراً پھر اپنی اسی ڈگر پہ چلنے لگتا ہے. تو بہرحال بلوچی ادب میں مبارک قاضی کا جو مقام ہے وہ انتہائی بلند ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں یقیناً ویسے ہی اگر مجھے 10 گھنٹہ بھی دیا جائے تو میں مبارک قاضی صاحب کے ساتھ انصاف شاید نہ کر سکوں, لیکن 14 ماہ سنبھائیں تک من ندارا چار تک موسما ٹپے کو دیں تک من ندارا چار تک. بہت شکریہ صبور بلوچ صاحب. آپ نے جس المیہ کی طرف اشارہ کیا, میں 2 الگ الگ شخصیات سے ملا, مبارک قاضی اور پھر مبارک قاضی. جس مبارک قاضی کو پہلے میں جانتا تھا وہ بہت مختلف تھا, اور یہ جو سانحہ ہوا کہ بیٹے کا, آپ یقین کریں کہ نوشکی میں ایک نیشنل کانفرنس تھی ادبی. میں جب اسٹیج پر بلایا گیا, میں کچھ لیٹ پہنچا تھا اپنی سرکاری مصروفیات کی وجہ سے, تو ایک آواز آئی کہ بیا سرور جاوید, اور ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں, مجھے گلے لگا لیتے ہیں, اور میری بدنصیبی یہ ہے کہ میں اس شخص کو پہچانتا نہیں ہوں. ایک مبارک قاضی وہ تھا جسے میں نے سرکاری افسر کے طور پر دیکھا تھا, اور ایک یہ مبارک قاضی ہے جس کو واقعی میں نہیں پہچانا, لیکن وہ آواز جو ہمیشہ وہ جس سے بھی ملتے تھے محبت بانٹتے تھے, جب وہ میں نے آواز سنی تو میں بہت دیر تک ان کے گلے لگا رہا کہ یہ مبارک قاضی ہے. اور جو بلوچستان کے سوالات ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جواب ہمارے پاس نہیں ہیں. ہم وہی پہلا مبارک قاضی تھا, وہی دوسرا مبارک قاضی تھا
دوسرے مبارک قاضی کو بنانے والا کوئی اور تھا۔ پروفیسر عبداللہ جان جمالدینی، یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے حضرات خواتین نے فیض حاصل کیا، ہمارے استاد تھے۔ یہ وہ دور تھا جب جامعہ بلوچستان واقعی ایک جامعہ تھی جس میں وہ بڑے بڑے نام تھے، میں بیسیوں نام گنوا سکتا ہوں، لیکن عبداللہ جان جمالدینی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ مجھے دوستین نظر نہیں آ رہے یہاں پہ، جب بھی کبھی بڑوں کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت یاد آتے ہیں۔ دوستین موجود ہیں یہاں پہ لیکن شاید اس سیشن میں نہیں ہیں۔ تو بیرم غوری صاحب ہمارا اثاثہ ہیں، وہ شاعری میں ایک بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحافت، جرنلزم، میڈیا مینجمنٹ، ان سب پر ان کا جو گرفت ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ لیکن آج ہم بیرم غوری سے ان کی شاعری نہیں سنیں گے، آج ہم بیرم غوری سے یہ پوچھیں گے کہ اسی جامعہ میں جہاں ہم سب تھے عبداللہ جان جمالدینی تھے، آج وہ عبداللہ جان جمالدینی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ بیرم غوری صاحب۔ بہت شکریہ سرور جاوید۔ یہ یادداشتوں کے حصے نہیں ہیں، زندگی کے حصے ہیں۔ یہ لوگ کبھی گزرے نہیں، ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ یہ تاریخ بناتے ہیں، یہ عصر حاضر ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہسٹری آف دا فیوچر۔ آئی ڈونٹ تھنک دیم کہ دے ہیو پاسڈ، وہ گزرے نہیں ہیں، وہ آنے والے وقتوں کی تاریخ ہے جو رقم ہو چکی ہے۔ اور جامعہ بلوچستان، میرے سارے دوست جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور آڈینس کے اندر، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا تعلق یا رشتہ نہ ہو صرف ڈپارٹمنٹ کی حد تک یا کلاس کی حد تک۔ ہم تو صبح یونیورسٹی گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے، اور کبھی یہ بھی ہوا کہ ہم نے فون کر دیا آج ہم نہیں آ رہے ہیں، گھر بھی نہیں پہنچے۔ تو وہ جامع ایک پوری زندگی تھی، ایک تہذیب تھی۔ تعلیم کے لیے صرف کلاس روم نہیں تھی، وہ ایک زندگی کی تربیت تھی جو وہاں سے حاصل ہوئی۔ میں ماس کمیونیکیشن میں پڑھتا تھا اور بعد میں وہیں پڑھاتا تھا، تو بیشتر لوگ مجھے اردو ڈپارٹمنٹ میں ڈھونڈتے تھے، حالانکہ میں اردو میں تھا نہیں۔ کلاس سے بھاگ کر تو ہم لوگ مصطفیٰ صاحب کے پاس چلے جاتے تھے اردو ڈپارٹمنٹ میں، اور ان کی محفل میں ظاہر فاروق صاحب تھے، شرافت صاحب تھے، میڈم فردوس تھیں، لیکن محمد جمالدینی، نادر قمبرانی، عابد شاہ عابد، عاقل بینگل، یہ سارے ایک ہی جگہ بیٹھتے تھے، اور ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو پچھلے سڑکوں کے پیچھے بینچوں پر بیٹھتے تھے۔ میں تو ان کا طالب علم بھی نہیں تھا۔ تو وہ زندگی ہم نے جو جامعہ سے شروع کی، اصل میں وہ ذہن کی، خیال کی، انٹلیکٹ کی، کچھ چیزیں سمجھنے کی، شعور آنے کی، یا زندگی کے اندر باقاعدہ ایک حیوانی عہد کھانا پینا اور اس سے آگے نہ بڑھ پانا، ذہن کی زندگی میں داخل کرنے والے، شعور کی زندگی میں داخل کرنے والے، اور یہ بتانے والے کہ یار جس آدمی کا ذکر کر رہے ہیں ماما عبداللہ جان جمالدین، وہ نائب تحصیلدار بنے، اور نائب تحصیلدار اس زمانے میں بہت بڑی اتھارٹی تھے، اور وہ چھوڑ کر کیا کہتے ہیں اختیار، اور وہ ایک چھوٹا سا لٹخانہ 50 میں کھول کے بیٹھ کے، کتابوں کی ایک دکان کھول کر بیٹھ کے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بھوک اختیار کی، زندگی کو سیکھنا اور سکھانا ان کے آگے نصاب کچھ اور تھے شاید۔ کہتے ہیں جو انٹلیکٹ کا انتہا ہے، ذہانت کی انتہا یہ ہے کہ وہ بہت سمپل ہو جائے، اس سے آگے کوئی چیز، سادگی اتنی مکمل چیز ہے کہ اس سے آگے آپ جا نہیں سکتے، اس میں آپ کچھ شامل نہیں کر سکتے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں اس آدمی کے لیے جس کو کچھ چاہیے نہیں، اس کو کوئی کیا دے سکتا ہے؟ تو ہم نے زندگی کے بہت دن سمجھنے کی کوشش کی کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے کہ اختیار والا آدمی بے اختیار ہو، اور جس کے بعد
کھانے کے لیے بہت سی چیزیں اویلیبل ہیں آپ کے پاس، اور اپنے آپ اختیار سے چھوڑ دیتے ہیں. آپ بھوک اختیار کر لیتے ہیں. آپ لوگوں میں علم کا رزق بانٹتے ہیں. پتہ نہیں وہ تشریح کیا ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے شاید اس کو پیٹ تک محدود کر دیا. ہم نے ذہن شامل ہی نہیں کیا اس رزق میں کہ خیال کا رزق، علم کا رزق، محبت کا رزق، بے پایاں انسان ہونے کا رزق، اپنی جلد سے باہر جینے کا رزق، اپنے عہد سے آگے رہ جانے کا. پیچھے کو تو آپ چھوڑیں. یہ زندگی کی وہ آگاہیاں ہیں جو کتابوں میں نہیں تھیں، جو تربیت میں تھیں، جو کسی کی صحبت میں بیٹھنے سے تھیں. خیال کی توسیع، تصورات کا آنا، لفظ میں ڈھل جانا، لفظ کا منتقل ہو جانا دوسری نسلوں تک، دوسرے عہد تک، دوسرے زمانوں تک. یہ عام بات نہیں ہے کہ آپ بہت محبت سے لکھتے ہیں اور آپ ادیب ہیں. آپ ایسی اکیڈمی ہیں، بلوچی اکیڈمی کے لیے خاص طور پر، جو نصاب بندی کی ڈپارٹمنٹ کے اندر انہوں نے نہایت عالی شان وہ ایک لینگوا فورانیکا کریٹ کر لی، کیونکہ زبان جو ہے وہ ایک مارکیٹ اورینٹیڈ ٹول ہے، کمیونیکیشن کا ایک ٹول ہے. وہ آپ کی سیاسی اور ثقافتی اور سماجی اور ادبی رشتہ داریوں کو اپنے جغرافیے سے باہر منتقل کر دینے کا عمل ہے. یہ بہت معمولی انسان کی دریافت میں سب سے بڑی سائنس اگر پاسبلی کو ممکن ہو سکتی ہے تو شاید وہ زبان کی ایجاد ہے. اور اتنی سینسٹیو اور اتنی ویلیویبل، اس کو آپ بلک شیلف میں کیا اس کو شیلف ڈیٹ نہیں رکھ سکتے، اس کی ایکسپائری کی کوئی ڈیٹ نہیں. ایسے ذہنوں کی کوئی تاریخ نہیں جو ایسی چیزوں کی نصاب بندی کریں اور ان کی تعلیم دیں، اور جامعے کے اندر بعد میں اب ان پر ظاہر ہے ریسرچ ہو رہی ہے. وہ جرنلزم کی طرف گئے تو ایک حیرت انگیز بنیاد ہے. یہ 50 کا زمانہ ہے جب نوائے وقت کے وہ نائب مدیر مقرر ہوئے. 1938 میں پریس ایکٹ لاگو ہوا ہے بلوچستان کے اندر، اور پہلا اخبار جو ریفلیکٹ کرتا ہے بلوچستان کو وہ 38 میں استقلال، 1932 میں اتحاد بلوچا کانفرنس ہے، اس کی ایک قرارداد ہے. اس قرارداد نے کچھ اصول طے کیے، کچھ اصول محمد نے طے کیے. ہمارا بلوچستان ان کا جو پامفلٹ تھا جو بعد میں چھپا اور ینگ ڈیموکریٹ کے نام سے ایک پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد بھی رکھی، پھر اس کا منشور بھی چھاپا، اور پھر اس کو توسیع دینے کے لیے، اس کی تحلیل کے لیے، اس کی کیا کہتے ہیں سماجی اور سیاسی تشہیر کے لیے جو بنیادیں اٹھائی گئی، جو ان میں وہ بہت مرکزی آدمی ہیں. وہ چلا تو 4 سال ظاہر ہے، پھر چیزیں جو ہیں بدل گئیں، لیکن وہ زمانہ، وہ ذہنی ساخت جس کے اندر یہ سب چیزیں نکل رہی تھیں، وہ 1917 کا انقلاب ہے. 1917 کے انقلاب نے جو آگاہی تمام نوبادیات کے اندر دی، اس کو پریکٹس کرنے کے لیے اتنے ہی بڑے لوگوں کی ضرورت تھی، جیسے کہ مولانا عبداللہ جان اور ان کے ساتھی تھے. 1919 میں جب جنگ کا خاتمہ ہوا، پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد، وہ نوآبادیات ایک نئے تصور، ایک قومی تشخص، ایک جمہوری ریاستی نظام کے اندر ڈھلنے کی کیا مرحلے میں داخل تھی، جب یہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور پھر انہوں نے ادبی، سیاسی، سماجی، تعلیمی تمام شعبوں کے اندر ایک ہی وقت میں کام کیا. 50 میں جب نوائے وقت نکلا تو اس وقت کی صورت حال ہی بڑی عجیب تھی، کیونکہ پاکستان میں 2-4 ایسے قوانین جو تھے وہ بن چکے تھے کہ جن کی موجودگی میں آزادانہ اظہار خیال ممکن نہیں تھا. اس میں کچھ ایسے میں نے دیکھے کہ وہ 6 جنوری کو جو ہے پروڈا ایکٹ جو منظور ہو گیا تھا، میں ماما کے جرنلزم کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد وہ منظور ہو چکی تھی.
اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں تو پابندی لگ چکی تھی نیوز اورینٹڈ پر، کراچی سے جو اخبار نکلتا تھا 13 مارچ کو ملٹری اینڈ سول گزٹ جو تھا سب سے بڑا اخبار جو اس کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور پھر 1949 میں پروونشل پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت وہ تمام تصورات جو کسی طور سے ہم آہنگ نہیں تھے اس وقت کی کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا اس وقت کی جو سیاسی مقتدرات تھی اس کے لیے تو بڑی شدید پابندیوں کا زمانہ ہے، لیکن یہ وہ پھول تھے جو پہاڑوں سے بھی نکل آتے ہیں، پتھروں سے۔ ماما عبداللہ جان جمال الدین ہمارے ساتھ ہمیشہ تھے، ہمیشہ رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ بیرم غوری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شاعر ہیں، یہ نثر میں شاعری کرتے ہیں، اتنے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جی چاہتا ہے انہیں سنتے رہیں۔ عبداللہ جان جمال دینی کی زندگی کے جس پہلو کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا بیرم غوری صاحب نے، لٹخانہ، شاید کچھ لوگوں کے لیے ایک عجیب سا نام ہوگا، لیکن ہمارے بلوچستان کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی زوما میں سائیں کمال خان شیرانی ہوں، بابو عبد الرحمن کرد ہوں، عبداللہ جان جمال دینی ہوں، اس کے بعد آنے والے بہت سے ساتھی اس تحریک کا حصہ بنے جو ایک مکتبہ فکر بھی ہے۔ اور عبداللہ جان جمال دینی کی زندگی کے ایک واقعے سے میرا ذاتی تعلق یوں ہے کہ وہ دن بہت عجیب تھا۔ بہت ارلی مارننگ پتہ چلا کہ عبداللہ جان جمال دینی رحلت فرما گئے ہیں، تو صبح ہوتے ہی ہم نوشکی کی طرف روانہ تھے ان کی تدفین کے لیے۔ تو ایک عجیب و غریب منظر میں نے دیکھا کہ دوستین خان جمال دینی اس طرف جانے کے بجائے کوئٹہ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بابا کو تدفین کے لیے ہم سارے ادھر جا رہے ہیں، دوستین کوئٹہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں نے موبائل پر دوستین سے بات کی اور کہا کہ دوستین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے ایک اور بری خبر دی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ماما عبداللہ جان جمال دینی کی وفات کے 6 گھنٹے کے بعد ہماری محترمہ بھی خالق حقیقی سے جا ملی اور ہم نے ان کی تدفین نوشکی میں اکٹھا کی تھی۔ زمائے بلوچستان کے بارے میں جو ہم سب کے ذاتی تجربات ہیں وہ محبتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس شخصیت کی جس کے ساتھ میرا بچپن، میری جوانی، میری نہیں، بیرم غوری کی، وحید ظہیر کی، افضل مراد کی، اور ہم بہت سے لوگوں نے اس کے باوصف کہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم اس شخصیت کے قدموں میں بیٹھتے رہے اور کمال محبت اور کمال مہربانی کے ساتھ نہ صرف انہوں نے ہمیں اپنایا بلکہ پاکستان بھر میں وہ جہاں کہیں جاتے تھے وہ ہمارا نام لیتے تھے۔ نام اس طرح سے کہ یہ ان میں اچھا بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو یہ کام بڑے لوگوں کا کام ہے۔ عطا شاد ہمارے بلوچستان کی شاعری کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام نہیں ہے، بلکہ عطا شاد وہ انقلاب ہے جو نوجوانوں کی صورت میں لے کر آیا۔ مجھے آج یہاں پر جو کمی محسوس ہو رہی ہے، حمل شاد کو یہاں ہونا چاہیے تھا، رشنا کو یہاں ہونا چاہیے تھا، مہنا کو یہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سے بڑی خوشی کی بات بھی ہے میرے لیے کہ یہاں پر عطا شاد کی نواسی جو اسی یونیورسٹی کی طالبہ ہیں وشما، وہ موجود ہیں۔ وشما کھڑی ہو جو، عطا شاد کی نواسی ہیں یہ، عطا شاد کی بیٹی رشنا کی صاحبزادی ہیں۔ اور رشنا کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ حمل بھی نہیں، مہنا بھی نہیں، رشنا شاعری کرتی ہے، لیکن جب بھی اسے کہیں کہ بیٹا آؤ آپ کسی مشاعرے میں شرکت کرو تو وہ یہ کہہ کے انکار کر دیتی ہیں کہ جب لوگ پوچھیں گے کہ آپ عطا شاد کی بیٹی ہیں تو میں کیا جواب دوں گی، تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ عطا شاد نہ میں بن سکتا ہوں، نہ کوئی اور بڑا بن سکتا ہے، نہ بیرم غوری بن سکتا ہے، عطا شاد ہے۔ اور عطا شاد کے بارے میں بیٹھو بیٹے، عطا شاد کے بارے میں اظہار خیال کے لیے میں دعوت دوں گا محترم اے آر داد صاحب کو
کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اے ارداد. شکریہ عطا شاد. اس پر اس مختصر سی محفل میں بہت ساری ڈھیر ساری بڑی بات تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں تو ہمیشہ نثر اور گفتگو میں استعارے کا قائل بھی نہیں ہوں. البتہ شاعری میں میرے یہاں استعارے کی بہت بڑی اہمیت ہے. تو ایک پیپر تھا، میں نے جب پروگرام کے لیے ہمیں دعوت دی گئی تو میں نے کہا کہ عطا شاد پر بولنے کے لیے ٹائم چاہیے، وقت چاہیے، پھر عطا شاد کو کھوجنا چاہیے، کیونکہ اکثر بیشتر ہم عطا پر بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں. عطا شاد، اس کی محبتیں، اس کی سوانحی زندگی وہ تو ہے، اس کی اہمیت ہے، مگر اس کا فن کہاں ہے، اس کی شاعری کہاں ہے، اور باقی دوسرے شعراء کی نسبت اس کی حیثیت کیا ہے. میں تو اکثر ان کے حوالے سے ان باتوں پر غور کرتا ہوں. بلوچی میں نے کچھ کام کیے ہیں، ان کے مضامین کو میں نے مرتب کیا ہے. 2 چھوٹی مختصر کتابیں میری ہیں جو میں نے عطا شاد کی جمالیاتی اور وجودیاتی بنیاد پر پہلو پر گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک پیپر میں نے ایک زمانے میں لکھا تھا 2001 کو اردو میں، تو عادت لگ گئی. تو میں نے کہا کہ بہت ساری باتوں پر اب بھی میں متفق ہوں، تو ملاحظہ فرمائیں آپ لوگ بھی. تو 2001 کا لکھا ہوا یہ میرا پیپر ہے کہ شاعری اور یہ جنگ اخبار میں چھپ چکا تھا. اس وقت بلوچستان اکیڈمی میں پروگرام ہوا تھا، ہم یہاں ایگزام کے لیے آئے ہوئے تھے. تو افضل مراد نے کہا شام پروگرام ہے، آپ عطا شاد پر کچھ لکھ کر دیں، یہ دیوان میں آ کر پڑھیں. تو شاعری الفاظ سے بنتی ہے، خیال سے نہیں. یہ زبان لکھتی ہے، شاعر نہیں. ملارمے کی اسی بات سے آیت پرست تحریک نے سر اٹھایا، اور اسی تحریک کے شکم سے رولم بارتھ نے مصنف کی موت کا اعلان کیا. ان کی یہ بات ایک طرح سے آیت پرست تحریک کی توسیع تھی، کیونکہ ہمارا ہر لمحہ ساخت سے گزرتا رہتا ہے اور لفظ ساخت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. خاص طور پر حیات پرستوں کی یہ بات کہ شاعری نامانوس جاورال یا زندگی کے وہ مناظر جس کی سہل سے آدمی تک چکا ہے، اسے ایک دفعہ پھر انہی شکستہ شبیوں سے محبت ہو جائے تو تخلیق ہمار ہو جاتی ہے. عطا شاد اگرچہ بارہا کہہ چکے تھے کہ میرا رشتہ ترقی پسند تحریک سے ہے، مگر اصل میں یہ بات اس طرح نہیں ہے. ایسی بات کو مال غنیمت جان کر اب بھی اردو کے نقاد اسے اسی نقطۂ نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. عطا شاد کی جدیدیت مخصوص نظریے کی جدیدیت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ فیض کی طرح آخری عمر میں مقتل، قفس یا صبح کبھی تو آئے گی جیسے لفظوں کی تکرار کرتے رہے. عطا شاد کی مابعد جدیدیت شاعروں کا ثبوت تو یہی ہے کہ جب وہ بلوچی میں شعر کہتے ہیں تو بلوچستان کے تمام لہجوں اور لفظیات کو استعمال میں لاتے ہیں. گیدی، رولا کے ساتھ ساتھ قندی اور گاور جیسے الفاظ بھی کارمرز کرتے ہیں. اس طرح اردو میں بھی بلوچی لفظوں سے کام لیتے. ان کی شاعری کو ہم کسی بھی نظریے کے تحت پڑھیں، قاری کو اپنی مطلب کی چیز ملتی ہے. ان کی شاعری بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہے، اور ان کو لفظوں کی جاگ سے ایک مخصوص ان کے لفظوں کی جاگ ایک مخصوص سفر کے لیے نہیں ہے کہ تم بھی گنگنا لینا کوئی بھی پھول صحرا میں، پتھروں پہ لکھا ہے میں نے نام سبزے کا. تو ان کی شاعری بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہے، اور ان کے لفظوں کی جاگ ایک مخصوص سفر کے لیے نہیں ہے، اور ان کی شاعری میں الفاظ سیال مادے کی طرح صحرا ہوتے ہوئے بھی اندیم ہیں. جس طرح ظفر اقبال کی شاعری ہے، نہ صرف اس نے اپنی شاعری کی لغت تبدیل کی بلکہ معنویت اور تہداری کی بدولت شمس رحمان فاروقی نے انہیں غالب کے برابر کی شاعر سمجھتے رہے. وہ شاعری کو پرکھنے کے یہی ایک فنی انداز ہے کہ لفظ کتنی دیر تک ساتھ رہتا ہے. یہی تمام خوبیاں عطا شاد میں پائی جاتی ہیں. بلکہ میں یہاں تک بھی کہوں گا کہ ان کی شاعری کی سب سے بڑی پہچان ان کی تہذیب ہے، جو ظفر اقبال کے نصیب میں نہیں. حسن عسکری صاحب آخر مجبور ہو کر یہ کہنے لگے، ٹی ایس ایلیٹ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، کہنے لگے کہ بڑی شاعری کے لیے ایک تہذیب کی ضرورت ہے جو اردو کے لیے بڑی نایاب چیز ہے، اور نہیں بھی ان کے یہاں. میرا جی کو دیکھیے، اجنتا کے غاروں کو یاد کرتے رہے. ہندی تہذیب اور روایت کے سائے میں اردو ادب کو کچھ دیتے ہیں،
جس کے لیے آج بھی اردو ادب مشہور ہے، خاص طور پر نئے رجحانات، فرانسیسی شاعری کے ترجمے، ملارمے اور بودلیر کو متعارف کرانا ان کی بس کی بات ہے۔ راشد بھی اپنی تہذیبی سلسلے کو فارس اور عرب میں تلاش کرتے ہیں، یا اظہار الحق اور ابتکار عارف بھی اسی سلسلے کے شاعر ہیں جو تیر اور مشکیزے کے اشارے سے ایک خاص تہذیب کی جو عربی تہذیب زندہ رکھنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ عطا شاد کی شاعری میں اردو شعری روایت کے ساتھ ساتھ جام دروغ، مست توکلی، ملا فاضل کا بھی حصہ ہے۔ مہناز کے انجیر کے پیڑ اور سیمک کی تنہائی ہے۔ غالب جیسی عادتیں ان میں تھی، مگر انہی کی طرح نرگسیت کے شکار نہیں تھے، بلکہ میر کی طرح ٹوٹ بھی سکتے تھے، بکھر بھی سکتے تھے اور اپنی ناکامی کو قبول بھی کر لیتے تھے۔ ان کی شاعری میں انسان سے زیادہ آدمی کا تصور محکم ہے۔ یہی تصور آج کی مابعد جدیدیت کا تصور ہے، جو زندگی کو کبھی بھی ایک خاص نظریے کے تحت سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ انسان کو اپنی زمین اور روایت کے رشتے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر اردو کے نقاد جب 60 کے زمانے کی شاعری یا ادب پر لکھتے ہیں جو اردو ادب کا ایک سرسبز عہد ہے، خاص طور پر جدیدیت کے حوالے سے، تو عطا کا نام صرف پیرس سازی کے طور پر کام دیتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اردو غزل اور جدید نظم کی تاریخ عطا کے بغیر مرتب کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر کیا کیا جائے کہ اردو کے وہ زمانے اب انور سدید نہیں رہے، کیا کیا جائے کہ اردو کے انور سدید پیرس سازی کو تنقید سمجھتے ہیں، سلیم اختر کو نفسیات سے فرصت نہیں ملتی، وزیر آغا عطا پر گفتگو کرتے ہوئے بخل سے کام لیتے ہیں۔ جدید اردو نظم صرف لاہور کی چیز نہیں ہے، نہ ہی غزل کراچی کی چیز ہے۔ ان کو چاہیے کہ عطا کو ایک دفعہ پھر پڑھیں، ان کی شاعری کے ساتھ ساتھ ان کی بلوچی شاعری کو بھی ساتھ رکھیں، تب وہ عطا کو کھوجنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شاعری میں زبانی واحد سہارا ہے جس میں ہم اچھی اور بری تخلیق کے درمیان ایک فاصلہ قائم کر لیتے ہیں۔ آج میر کی شاعری پر جب شمس رحمان فاروق کی گفتگو کرتے ہیں تو یہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے کہ میر نے اپنے عہد یا زندگی کون سے مسائل بیان کیے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیکسٹ میں کیا گل کھلا گئے، تشبیہ استعارے کہاں تک نئے ہیں، ان کی شاہگانی کتنی ہے، اور الفاظ کو کہاں تک اس کے تعین معنی سے آزاد کیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں عطا شاد کے سلسلے میں بھی کہی جا سکتی ہیں۔ عطا کے استعارے کبھی کبھی یہاں تک سر ہوتے ہیں کہ سمبل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کے یہاں تشبیہ بہت کم استعمال ہوتی ہے۔ وہ شاعری کیا جو تشبیہ کے سہارے چلتی ہے، اور وہ بھی پرانی تشبیہ جو بارہا استعمال ہونے سے اپنی حیثیت کھو چکی ہیں۔ عطا اردو اور بلوچی دونوں زبانوں کے جدید شاعر ہیں، مابعد جدید شاعر ہیں۔ دونوں تصورات، نظریات ان کے یہاں ہیں۔ انہوں نے جدیدیت کے لیے قربانیاں دی، لوگ ان کو بلا برا کہتے رہے، جس طرح راشد اور میرا جی کے ساتھ لوگوں نے روا رکھا تھا۔ ننمم راشد، میرا جی اور عطا شاد ایک ساتھ چلے تھے، اگرچہ ان کے زمانے الگ تھے، مگر رشتہ وہی دیوانگی تھا جو آج بھی اردو ادب کے لیے بنشت کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح آج اردو نظم میں راشد اور میرا جی کی بازگشت سنائی دیتی ہے، اسی طرح بلوچ شعراء خاص طور پر آزاد نظم کے عطا کی روایت پر سفر کر رہے ہیں۔ بظاہر یہ تو بری بات نہیں ہے، مگر کلیشہ سازی سے اپنے آپ کو بچانا آج کی شاعر کی کامیابی ہے۔ مہربانی۔ بہت بہت شکریہ اے آر داد صاحب۔ بار بار کہا جا رہا ہے کہ وقت تنگ ہے، پینلسٹ سے بھی گزارش کی جائے گی کہ اختصار سے کام لیں۔ ہوتا نہیں ہے کہ جن شخصیات پر بات ہو رہی ہے۔ ہماری اگلی شخصیت جو ہے وہ محترم عبدالرحمن برہوی صاحب کی، ملک میں عدلیہ کا ایک بہت بڑا نام، ادب کا ایک بہت بڑا حوالہ، اور ہمارے سماج کے سدھار کے بہت بڑے علمبردار، اور ان پر بات کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا محترم وحید ظہیر سے کہ وحید ظہیر بہت اچھی خاکہ نگاری کرتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں۔ محترم وحید ظہیر صاحب۔ تھینک یو سرور جاوید۔ مجھے تو وحید نون نے کہا تھا 15 صفحے لکھ کے لے آنا، پھر بھی میں نے کوشش کی 1.5 صفحے۔ گزارش کریں گے کہ سن لیں آپ لوگ۔ براوی زبان و ادب کا مرکز و محور، ممتاز محقق مایوس استاد، ادب کے ایسے استاد کے لمحوں میں دانشورانہ صوفیانہ رنگ محفل میں جمائے،
ایک ہی ملاقات میں مقابل کو گرویدہ بنائیں، زبان و ادب علمی مباحث کو اٹھائیں، گھمائیں مگر پھر آسان الفاظ میں سمجھائیں، ملنے والوں کے دل و دماغ پر اپنائیت کے دیرپا نقوش چھوڑ جائیں۔ 84 سال عمر پانے کے باوجود ذہنی طور پر آج بھی چاقو چوپن نظر آئیں، مسلسل بیٹھنے کا کام کرنے کی وجہ سے ٹانگوں میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، جس کے لیے واکر کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ ہفتے میں 2 روز محققین اور طالب علموں کے لیے بیٹھک سجاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، خوب و بد کی پہچان کراتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرحمن براوی دینی و دنیاوی علوم میں جدید رجحانات کے حامی ہیں۔ بقول ان کے تاریخ کا مطالعہ قدیم سے سیکھنا جدید کو بہتر، علم کو بہتر بنانا، علم کو آسان، خرابیوں سے پاک بنانا ہے۔ جبھی تو ان کی براوی زبان و ادب کے علاوہ مجموعی طور پر تاریخ اور اخلاقیات سے گہری وابستگی کا پتہ چلتا ہے۔ قیام پاکستان تک انگریز مستشرقین کے علاوہ براوی زبان و ادب سے باقی دنیا ناواقف تھی، اس کا تحریری ادب نہ ہونے کے برابر تھا۔ 1888 میں مکتبہ درخانی میں انگریزوں کی یہاں آمد کے خلاف دینی علوم کے تراجم کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس تحریک نے بحیثیت مسلمان عوام میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے ایندھن کا کام کیا۔ عربی رسم الخط میں چھپنے والی ان کتابوں کا القاء مدارس یا اس سے وابستہ افراد تک محدود رہا۔ قیام پاکستان کے بعد براوی زبان کی چاشنی میں اضافہ قومی زبانوں کے صف میں شامل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، جس کی ذمہ داری کا بوجھ ڈاکٹر عبدالرحمن، نور محمد پروانہ، نادر کمبرانی اور بابو عبدالرحمن کرد اور ان کے رفقا کے کاندھوں پر پڑا۔ باقیوں کے مقابلے میں ڈاکٹر عبدالرحمن براوی کا تحقیق و تالیف کے حوالے سے کام زیادہ نمایاں ہے۔ وہ 70 سے زائد کتابوں کے مصنف اور مؤلف ہیں۔ ان کی کوششوں اور مطلوبہ کتب کو متعارف کروانے سے جہاں دوسری زبانوں سے روابط اور براوی زبان کی شناخت ممکن ہوئی، وہیں ملک کی یونیورسٹیوں مقابلے کے امتحانات میں نصاب مرتب کرنے کے کام میں آسانیاں پیدا ہوئیں۔ ریڈیو ٹی وی کو مواد کے علاوہ ادباء و شعراء کی بڑی تعداد میسر آئی۔ یہ بات طے ہے ڈاکٹر عبدالرحمن جیسے اساتذہ محققین کے طفیل زبانوں عالمی نظریات معدوم ہونے سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یونیسکو کا براوی زبان کے معدوم ہونے کا اعلان اب دم توڑ چکا ہے۔ براوی زبان کے بارے میں انگریز مستشرقین نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ مشکل ترین زبان ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک کنستر میں کچھ پتھر ڈال کر ہلانے سے جو آواز نکل آئے سمجھ لے وہ براوی ہے۔ ہمسایہ زبانوں نے براوی زبان کو البو خلبو تک محدود کر رکھا تھا، اور اب پوری دنیا اس کے دانہ پدانہ پہ جھوم اٹھتا ہے۔ یہ سب ڈاکٹر عبدالرحمن اور ان کے رفقا کی شبانہ روز کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن طالب علمی کے زمانے سے شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ ملکی رسائل اور اخبارات میں ان کے مضامین چھپنا شروع ہو چکے تھے، حالانکہ انہوں نے 1957 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا، پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کی، MS کالج کراچی سے قانون کی ڈگری حاصل کی، بلوچستان یونیورسٹی شعبہ پاکستانی اسٹڈیز میں لیکچرر تعینات ہوئے۔ انہی کی کاوشوں سے بلوچستان یونیورسٹی میں براوی ادیب، عالم اور فاضل کی کلاسوں کا اجرا ہوا۔ وہ بلوچستان کے پہلے PhD اور ملک کے پہلے ڈبل PhD اسکالر کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ ناواقفیت اور سادگی کا زمانہ تھا، ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا اضافہ ہوا تو عزیز و اقارب محلے داروں نے اپنی بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں رابطہ کرنا شروع کیا، جن کو سمجھانے میں ایک زمانہ لگا۔ وہ طب کے نہیں PhD کے ڈاکٹر ہیں۔ ادبی و علمی مصروفیات کے ساتھ انہوں نے 1976 میں وکالت شروع کی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بنے، 1997 میں بلوچستان ہائی کورٹ کے رجسٹرار مقرر ہوئے، 1979 میں لسانیات کے کورس کے لیے آکسفورڈ کی دعوت پہ گئے، جہاں واپسی پر JLT میئر کی براوی لینگویج کو رومن براوی رسم الخط میں جہاز میں ہی تبدیل کیا، انہوں نے ترجمہ کیا۔ اردو اور انگریزی کے اثرات پر کتاب مرتب کی، جسے مقتدرہ قومی زبان نے شائع کیا۔ لوک ورثہ کے زیر اہتمام ان کی کتاب براوی لوک کہانیاں شائع ہوئی، جسے بعد میں جاپانی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ اردو مرکزی بورڈ نے ان کی کتاب براوی زبان و ادب کی تاریخ شائع کی۔ اس کتاب کا ترجمہ فارسی میں ہوا۔ ان کی نگارشات امریکہ، اٹلی کے رسائل میں چھپتے رہے۔ پاکستان کے بے شمار روزناموں اور ڈائجسٹوں اور رسائل میں ان کے مضامین چھپتے رہے، جس کی وجہ سے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر براوی زبان کو شناخت ملی۔ قومی زبانوں سے اس کا رشتہ مزید استوار ہوا۔
اب بھی ان کے چھوٹے سے گھر کے کمرے میں یہ عالم ہے کہ وہ سوتے ہوئے جب بھی پہلو بدلتے ہیں بچوں کی طرح کتابیں ان سے لپٹ جاتی ہیں. مخطوطات، مسودات اور کئی قلمی نسخے اشاعت کے منتظر ہیں. ذاتی لائبریری میں نایاب اور اہم کتابیں مٹی میں آلودہ نظر آتے ہیں. پچھلے دنوں ان کے پرانے گھر میں چور گھس آئے. گودام نما گھر میں انہیں انہی کتابوں کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نہیں ملا. جاتے جاتے چند پرانے برتن اٹھا کر لے گئے. اچھا ہوا نادر شاہی نایاب سکے ان کے ہاتھ سے محفوظ ان کے ہاتھ نہیں لگے. گزشتہ روز سعودی عرب اور پاکستانی اسکالروں کی ناقص کارکردگی دوسری زبانوں کے مقابلے میں سر فہرست ہونے جیسی رپورٹس پر وہ تکلیف سے دوچار ہوئے. جب ان کا پیمانہ لبریز بے صبر ہو جاتا ہے تو وہ متعلقہ محکموں اور اداروں کی غفلت، علم و ادب سے لاپرواہی پر شدید تنقید کرتے ہیں. اپنی قسم پرسی پر آبدیدہ ہوتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر عبدالرحمن براوی کی کوئی نرینہ اولاد نہیں انہیں علمی، ادبی اور تاریخی وراثت کو سنبھالنے کا کوئی سنجیدہ وسیلہ نظر آتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ صدارتی ایوارڈ، ایکسلنسی اور بے شمار ایوارڈ و اعزازات حاصل کر چکے ہیں. دنیا ان کے کام کی متعارف ہے، مگر ملک میں اسلاف کی زندگی میں ان کے کام کی ہر سطح پر پذیرائی نہیں ہوتی. حالانکہ زندگی میں ہی ان کے نام کی یونیورسٹیوں میں چیئرز ہونے چاہیے، ان کے نام کی لائبریریاں ہونی چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ وحید ظہیر صاحب، بہت شکریہ. عمائدین بلوچستان کی بات ہو تو وقت آڑے نہیں آتا، لیکن میں پھر بھی گزارش کروں گا پینلسٹ سے کہ اختصار سے کام لیجئے. عبدالسلام اشرزئی پر بات کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا نصیب اللہ سیماب صاحب کو کہ آپ اختصار ان کی ضرورت ہے. سلام بابا کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا. سلام بابا اس وقت بیدار ہوئے جب پشتو زبان کے حوالے سے، پشتو ادب کے حوالے سے، خاص کر بلوچستان میں پشتو ادب گونگی اور بہری تھی. گونگی اور بہری ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے بلوچستان میں، یہ جو ہم جنوبی پشتونخوا کہتے ہیں، جو پشتون بیلٹ ہے، ان کو کندہار سے علیحدہ کر دیا تھا. اور یہاں کی جو پشتون ادبا ہے یا پشتون ادب ہے، ان کا مرکز جو تھا وہ کندہار تھا. جب انگریزوں نے ان کو علیحدہ کر دیا تو یہاں کے جو پشتون تھے، یہاں کے جو پشتون ادیب تھے، وہ اس بچے کی طرح رہ گئے جن سے زبان چھین لی جاتی ہے، جن سے بولنے کی طاقت چھین لی جاتی ہے. تو پوری ایک صدی یہاں کی زمین خاموش رہی. یہاں پہ کسی نے کوئی بات نہیں کی. صرف بھانڈاری شاعری میں بات ہوتی رہی، وہ بھی انگریزوں کے خلاف. اب سلام بابا اس وقت پیدا ہوتے ہیں، اس وقت ابھرتے ہیں جب یہ صورتحال ہوتی ہے. سلام بابا ایک ایسی شخصیت ہے جو چمن کے اس پہاڑی سلسلے میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پہ اب بھی زندگی کے جو معیار کہتے ہیں، زندگی کے جو گزارنے کے لیے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہے وہ اب بھی تک نایاب ہے. وہاں سے ایک شخص اٹھتا ہے، ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے، اور وہاں سے یہ کندہار جاتے ہیں. کندہار میں اپنے جو تعلیم ہے ان کو دوام دیتے ہیں. وہاں کے عصری علوم، انگریزی جو عصری علوم تھے تب تک یہاں نہیں آتے، وہ ایک مدرسے کے طالب علم کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں. لیکن جب ہم ان کی شاعری پڑھتے ہیں، ان کی شاعری پہ جب بات کرتے ہیں تو ہمیں نیتشے یاد آ جاتا ہے، ان کا سپرمین کی بات ہمیں یاد آ جاتی ہے، ہمیں علامہ اقبال کی مرد مومن کی بات یاد آ جاتی ہے، اور ہمیں خوشحال خان کی خٹک کی مرد کی بات آ جاتی ہے. علامہ اقبال بھی فلسفے میں پی ایچ ڈی تھے، اور نیتشے تو تھے ہی فلسفی، اور خوشحال خان خٹک بھی ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو مقتدر تھے، جو اقتدار والے تھے. اور ہمارا یہ ملنگ شاعر جو یہاں کے پہاڑوں میں پیدا ہوئے، ان کا نہ کوئی فلسفے سے کوئی شوق تھا، کسی چیز سے اس کا تعلق نہیں تھا، پھر بھی وہ ایک تصور دیتا ہے، وہ زندہ جاوید تصور دیتا ہے، ایک ایسے شخص کا تصور دیتا ہے، ہیرو کے طور پہ پیش کرتا ہے غازی امان اللہ خان کو. غازی امان اللہ خان وہ شخصیت ہے جو
افغانستان ہے ان کی آزادی کی علامت سمجھے جاتے ہیں اور انگریزوں سے وہ آزادی لے لیتے ہیں. اس کے بعد یہ اپنے طور پہ ہمارے جو سلام بابا ہے ان کو ہیرو کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآنی مسلمانی لرم پزڑکی، قرآنی مسلمانی لرم پزڑکی زما اذان ہر ځای لرسی له کوژک کا جو یہ درا ہے. پښتانه مې کړو راویښ و فرنګي ته، پښتانه مې کړو راویښ و فرنګي ته، خوړې ویني د کابل د انقلاب ما، اشیزو تر کاڼې کلک تر ګل نازک یم، اشیزو تر کاڼې کلک تر ګل نازک یم، مخالف د فرنګي قانون تارک یم، په تارکه کورنۍ کې شمع بل سوم، په تارکه کورنۍ کې شمع بل سوم، د نامې ماړه فاسق تر نظر سپک یم. یہ وہ بات کر رہے کہ میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا، ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو سرمایہ دار لوگ ہیں، جو مقتدر حلقے، اس کی نظر میں میں بالکل کچھ بھی نہیں ہوں. یہ جب بات کرتے ہیں ان کی یہ ایک پہلو ہے، ہم جہت پہلو ہیں ان کے. دوسری بات جو وہ کرتے ہیں وہ پشتونوں کے، جو یہاں کے پشتون، اگر آپ نے تاریخ پڑھنی ہے، حقیقی تاریخ پڑھنی ہے تو آپ کچھ نہ پڑھے، صرف سلام بابا کو پڑھے. سلام بابا ایک تاریخی شخصیت کے طور پہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور وہ پشتون کی جو حالت اظہار کی جو بات کرتے ہیں کہ پشتون اس وقت کس حالت میں ہے، کس حالت میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کم ہنر لرے پڅ خان بہادر سوے، پشتونوں کو مخاطب کرتے ہیں. کم ہنر لرے پڅ خان بہادر سوے، نہ گاڑی تیارول سے نہ تارت لکشن کډو دبل پروژو خیزه، لکشن کډو دبل پروژو خیزه ډک د جهل بے کمال و چنارت. جی صاحب وہ فرنگی مشرق توائے، یہ پشتونوں کو کہتے ہیں. جی صاحب وہ فرنگی مشرق توائے لکرسی سے خدای پور تکڑ ودار تھا. یہ وہ فکر ہے جو پشتونوں کو دیتا ہے. جب انگریز ان کی یہ چیزیں دیکھتا ہے تو ان کو خطرہ پیش آتا ہے. ان لوگوں سے خطرہ پیش نہیں آتا جن کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، جن کے ہاتھ میں قلم ہے. ایک ملنگ آدمی ہے، ایک ملا آدمی ہے، ان کے کتاب کو اٹھا کے جلا دیتا ہے اور سلام آشیزی کو جیل میں ڈال دیتا ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں، میرے خیال میں برصغیر میں واحد شخصیت ہے جس کی شاعری کو انگریز اس لیے جلاتے ہیں تاکہ اس کے خلاف لوگ اٹھ نہ سکے. جب اس کی آواز اٹھتی ہے، لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تب وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہونے چاہتے وہ ان کے مخالف اس میں آ جاتے ہیں، مخالف سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ان کی شاعری کا جو بنیادی نقطہ ہے. دوسرا بنیادی نقطہ سلام آشیزی کا ہے. وہ ایک تھے عالم دین تھے، انہوں نے طلب مذہب لکھا ہے. طلب مذہب میں پشتون معاشرے میں جتنے رسم و رواج ہے، جو غلط رسم و رواج ہے، جو منفی رسم و رواج ہے، اس شخص نے بڑے اچھے انداز پہ اس پہ تنقید کی. اور یہ طلب مذہب کی جو کتاب ہے انہوں نے یہ فقہ کو اس نے نظم میں لکھا ہے. اور وہ جو جانتے تھے کہ ہمارے جو بدعات ہے، جو مشرکین جو شرک کے جو کچھ قبر پرستی وغیرہ، اس پہ بھی انہوں نے لکھے. ہمارے سلام بابا شاعر نہیں تھے، انہوں نے شاعری کے لیے نہیں کی، وہ ایک داعی تھے. انہوں نے شاعری دعوت کے لیے کی ہے اور وہ دعوت ان کی شاعری میں آیا ہے. آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، بات میں نے وہ وہاں کی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ سلام بابا کی شاعری وہ شاعری ہے جو یہاں پہ بہت سارے شاعروں پہ بات ہوئی ہے. وہ شاعر تھے کہ سلام بابا کے بعد یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے شاعر، یونیورسٹی میں آئے ہوئے شاعر. سلام بابا نے نہ یونیورسٹی پڑھی نہ جدید علوم حاصل کے، لیکن جب بات کی انہوں نے وہ بات کی جو اب تک ان کے ساتھ رہی ہے. اور مزاحمتی ادب میں ان کو خوشحال خان خٹک ثانی کہا جاتا ہے. تشکر. بہت شکریہ نصیب اللہ سیماب، آپ نے بہت مختصر وقت میں سلام بابا کے بارے میں بہت کچھ اور کہا جا سکتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے آخری پینلسٹ کی طرف. اے ہمدم شب گریہ خوناب سلامت،
اے سرخ دیے تیری تب و تاب سلامت. میر گل خان نصیر. جان پال سارتر کے بارے میں ایک دفعہ تحریک کے لیڈروں کو گرفتار کرنے کی بات آئی تو کہا گیا کہ جی اس میں سارتر کا نام کیوں نہیں ہے. تو جو لوگ اہل اقتدار ادب کو سمجھتے تھے، صدر ڈیگال نے کہا کہ سارتر فرانس ہے، تم فرانس کو گرفتار کر سکتے ہو. گل خان نصیر بلوچستان ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے میں یارجان بادینی سے درخواست کروں گا کہ وہ میر گل خان نصیر پر بات کریں. یارجان بادینی صاحب. سرور جاوید صاحب تھینک یو سو مچ. سر جب مہمان جائے میزبان کے گھر اور میزبان ہو پریشان کہ جلدی کرو تو پتہ نہیں مہمان کا کیا حال ہوگا. اور آرگنائزر سے میں کہوں گا کہ یہاں پہ پہلے 2-3 یہاں پہ بیوٹمس نے پروگرام بھی کیے اور بڑے اچھے انداز میں کیے، اور اس میں یہ ہوا ہے کہ آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا، پیپر پڑھا، اور اس کے بعد کویشچن آنسر جو تشنگی ہے اسٹوڈنٹس کا اس پہ بات ہوئی ہے. ابھی آگے دوڑ پیچھے چوڑ ایک عجیب سا سلسلہ ہے. تو اس سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کہے کہ تو میں نہیں پڑھوں تو اس طرح سے میرے خیال میں بڑا مسئلہ ہوگا کہ میر گل خان نصیر کے ساتھ زیادتی ہوگی جتنے ہمارے نام تھے. بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پہ آج جیسا کہ عبداللہ جان جمال دینی کے بارے میں تبصرہ کیا گیا اور میں میر گل خان نصیر کے بارے میں کرنے جا رہا ہوں. تو نوشکی کا جو سرزمین ہے بڑا زرخیر ہے. اس نے نہ صرف میر گل خان نصیر کو جنم دیا ہے، اس نے عبداللہ جان جمال دینی، آزاد جمال دینی، عاقل خان مینگل اور بہت سارے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ میر گل خان نصیر نے بلوچی شاعری کو فرش سے عرش تک پہنچا تو بے جانا ہوگا. اور اسی طرح سے پچھلے سیشن میں منیر بادینی نے اس نے بلوچی نثر کو فرش سے لے کے عرش تک پہنچا دیا. تو یہ نوشکے کے لیے، بلوچستان کے لیے ایک بڑا اہم چیز ہے. میں 1-2 سٹوری آپ کو سناتا ہوں کیونکہ گل خان نصیر پہ میں نے کافی قیام کیا. میرا ایک انگلش کا بک ہے، اردو کا بھی ہے اور بلوچی کا بھی ہے، کمپائلیشن ہے میر گل خان نصیر پہ. تو ایک یہ ہے کہ گل خان نصیر تقریباً جتنی تخلیقات اس کے 23 سے زائد کتب چھپ چکے ہیں، اس نے مختلف ملک کے، پاکستان کے مختلف جیلوں میں رہ کر انہوں نے تخلیقات کی ہے. اور ایک دفعہ ہو گیا تھا نوشکی خزاں کے سیزن میں، تو شکار کا بڑا شوق تھا اس کو. شکار کھیلنے کے لیے وہ جب باہر گئے تو گور ملک کو میں نے انٹرویو کیا تو دیکھا کہ بابا بڑا چادر بھر کے لا رہا ہے. تو جب آیا وہ خوش ہو گئے کہ بابا نے آج بہت ساری شکار کی ہے. تو جب لایا دیکھے سارے پتھر ہے. تو بابا آپ نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا آج میرے شاعری کے فرشتے آ گئے تھے، میں قلم کاپی میرے ساتھ نہیں تھا، وہ سارے اشعار انہوں نے پتھروں پہ تحریر کی تھی، پتھر سے پتھر پہ. تو بعد میں ان کو کاپی کیا. اور اسی طرح ایک اور اس کا میں سٹوری بیان کرتا جاؤں کہ اکثر وہ فیملی کے لوگ کہتے تھے کہ بابا آپ کا نرینہ اولاد نہیں ہے، آپ دوسرا شادی کر لے، خدا آپ کو نرینہ اولاد دے دے. تو اس نے اپنے رشتہ داروں، فیملی کے ممبران سے کہا کیا بلوچستان کے سارے فرزند میرے اولاد نہیں ہیں؟ اور بلوچستان کے سارے فرزند میرے اولاد ہیں، مجھے رہنے اولاد کی ضرورت نہیں. اسی بنا پر بلوچستان کے عوام نے اس کو ملک الشورا کا خطاب دیا ہے اور ملک الشورا مانا جاتا ہے. میرے سر چوٹی سے میں کوشش کروں گا جلدی پڑھ لوں. آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے آپ سے ٹیلی فونک بات بھی کی کہ آپ نے کہا اپنا تحریر کر کے ہمیں لا کے دے ادھر پتی کیجیے. بلوچستان کے سرزمین کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بلوچستان کے زرخیز سرزمین نے ایسے بہت سی نام اور شخصیات پیدا کیے جن کی زندگی قوم اور وطن کی خدمت میں گزری اور انہوں نے اس حوالے سے نام بھی کمایا. بلوچی زبان و ادب کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس حوالے سے ملا فاضل، ملا قاسم، جامد الرق، مستوق علی، گل خان نصیر اور بہت سارے دوسرے نام اور شاعر ادب ملیں گے جنہوں نے بلوچی زبان و ادب کی بہت خدمت کی. اس طرح صحافت کے حوالے سے دیکھا جائے تو بھی بلوچستان نے بہت بڑے نام پیدا کیے جن میں بابو عبدالکریم شورش، ملک محمد پناہ، محمد حسین ان کا، آزاد جمال دینی، غلام احمد شاوانی، عبدالرحمن غور اور دیگر صحافی شامل ہیں جنہوں نے صحافت کے پیشے سے وابستہ رہ کر قوم اور وطن کی خدمت کی. اسی طرح جب ہم بلوچستان کے سیاست پر نظر ڈالتے ہیں تو نام اور شخصیات کی ایک بہت بڑی فہرست نظر آتی ہے جنہوں نے سیاست کے ذریعے بلوچستان کی خدمت کی، جیل و بند کی صعوبتیں برداشت کیے. ان میں میر یوسف عزیز مکسی،
میر عبدالعزیز کرد، میر غوث بخش بیزنجو، نواب خیر بشمری، نواب اکبر خان بگٹی اور سردار عطا اللہ خان مینگل شامل ہے، جنہوں نے سیاست کے ذریعے بلوچستان کی خدمت کی اور بہت نام کمایا۔ ان شخصیات میں میر گل خان نصیر واحد شخص ہے جنہوں نے بطور شاعر، ادیب، مورخ، صحافی اور سیاستدان اپنے جوہر دکھانے اور کا لوہا منوایا۔ میر گل خان نصیر کو شروع سے شاعری سے بہت لگاؤ تھا۔ انہوں نے شروع میں اردو کے علاوہ فارسی اور براوی زبان میں شاعری کی۔ 1950 سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بلوچی زبان میں شعر کہنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ مجھے پشاور میں ایک مشاعرے میں شریک ہونے کا موقع ملا، جہاں پر دوسرے جتنے بھی شعراء تھے وہ اپنی اپنی زبانوں میں کلام پیش کرتے رہے۔ یہاں مجھے احساس ہوا کہ کیونکہ اپنی مادری زبان میں شاعری نہ کروں، بس اس دن کے بعد سے لے کر اپنی وفات تک میر گل خان نے بلوچی زبان میں شاعری کی۔ میر گل خان نصیر کی بلوچی زبان و ادب سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیب کی حکومت کے دوران وہ بلوچستان کے وزیر تعلیم تھے، تو انہوں نے اپنی ذاتی جدوجہد کے ذریعے بلوچی زبان اور رسم الخط کے بارے میں ایک تاریخی کانفرنس کا انعقاد کروایا تاکہ بلوچی رسم الخط ترتیب دیا جا سکے۔ اس حوالے سے رومن رسم الخط کو پسند کرتے تھے۔ گل خان نصیر نے جیل میں فیض احمد فیض کی کتاب سروادی سینا کا بلوچی میں منظوم ترجمہ سینا کے چک کے نام سے کیا۔ اسی طرح میر گل خان نصیر نے شاہ عبد اللطیف بٹائی کے اشعار کو سندھی سے بلوچی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ میر گل خان نصیر نے اپنی ترقی پسندانہ سوچ کے بدولت بلوچی کو عالمی ادب سے روشناس کروایا۔ انہوں نے بلوچی زبان میں جو تراجم کیے ان میں ترکی کے انقلابی شاعر ناظم حکمت، چلی کے پاپولر، ایران کے ابو القاسم اور روس کے رسول امزتوف شامل ہے، جن کے اشعار کو نہ صرف بلوچی زبان میں ترجمہ کیا بلکہ ان کے ترقی پسندانہ سوچ کو بلوچ معاشرے میں روشناس کروایا۔ میر گل خان نصیر ایک شاعر، ادیب ہونے کے ساتھ ایک نامور صحافی بھی تھے۔ ان کے اداریے اور مضامین آج بھی ان کے صحافتی دور کے زندہ مثال ہے۔ میر گل خان نصیر نے نوائے بلوچستان کی ادارت اس لیے قبول کی تھی کہ اس طرح عوام کے مسائل کو اجاگر کر سکیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ جو بھی اخبار یا میگزین نکالے وہ عوام کے بھرپور ترجمانی کرے، لیکن دوسری طرف میر نبی بخش زیری نے جس مقصد کے لیے نوائے بلوچستان کے اجرا کو ضروری سمجھا تھا، یعنی اپنے بزنس کے توسیع اور تعلقات کے برتری کے لیے، یہ بات گل خان نصیر کے فکر سے بہت دور تھی۔ اس کے باوجود نوائے بلوچستان کی پالیسی روز بروز واضح ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جرگہ سسٹم کے بدترین دشمنوں سے ایک تھے۔ میر گل خان نصیر نے نوائے بلوچستان کو اپنے فکر اور پالیسی کے تحت چلایا، جس کی وجہ سے نبی بخش زہری کو اخبار نکالنے کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے تھے، اور آخر کار نبی بخش زہری نے نوائے بلوچستان کو بند کر دیا۔ اور اس کے بعد نوائے بلوچستان کی بندش کے بعد لالا غلام محمد شاونی نے نوائے وطن کی اجرا کی منظوری لے کر نوائے وطن کو میر گل خان نصیر کے حوالے کر دیا، جس کی وجہ سے میر صاحب نے اپنے صحافتی جدوجہد کو جاری رکھا اور پرجوش طریقے سے نوائے وطن کو نکالنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ اخبار وطن کو بھی کے لیے بھی لکھتے تھے، جس کو محمد حسین ان کا نکالتے تھے۔ اخبار تنظیم میں وہ لکھتے تھے، جس کے ایڈیٹر نظامی صاحب تھے۔ اس کے علاوہ استقلال میں بھی اس کے مضامین شامل ہوتے تھے۔ جب اس زمانے میں جیک مابعد سے شائع ہونے والے اسلم عاجزی کے اخبار میں بھی میر گل خان نصیر لکھتے تھے۔ میں ذرا آخری سر ایک دعا ہے اس کو پڑھ کے پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں سر۔ دعا ہے، میر صاحب نے تحریر کی: اے خالق اکبر مجھے توفیق عطا کر، غفلت سے بلوچوں کو ذرا پھر میں جگا دوں۔ کو بیٹھے ہے مردان سلف کے ہو روایات، پھر قصہ ہے ماضی کے انہیں یاد دلا دوں۔ پھر چھا کرو بیبر کے نیزوں کے ہنی سے، اغیار کے سینے میں کہیں چیت بنا دوں۔ گم کردہ راہ میں نہ کوئی ساتھ خیر بر، میں مشعل راہ بن کے انہیں راہ دکھا دوں۔ سرداروں کے استی نے بلوچوں کو مٹایا، سرداروں کے میں سر کو سردار چڑھا دوں۔ یہ مجمع جوانوں کا ہے ناچیزو ہے، لیکن تیرا جو کرم میں انہیں کسرا سے لڑا دوں۔ کہتے ہیں نصیر خوف سے خاموش ہوا ہے،
گفتار کی طاقت دے، انہیں آل سنا دوں. بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو. بہت شکریہ یارجان بادینی صاحب. عمائدین بلوچستان کے بارے میں گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. ہمارے پینلسٹ جو ہیں یہ صاحبان علم و بصیرت ہیں، یہ بہت کچھ اور بتا سکتے ہیں، لیکن میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ آپ مزید ان کے بارے میں تحقیق بھی کیجئے، ان کی کتب بھی پڑھیے. آج کے اس سیشن کا وقت ختم ہوا. میں شکر گزار ہوں تمام پینلسٹ کا، میں شکر گزار ہوں تمام شرکاء کا. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.